अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतहाई अहम विकेट गिर गई। इमरान खान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाया और फिर आसिफ अली जरदारी साहब का इस हवाले से इंतहाई अहम फैसला, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स आपको बताएंगे पाकिस्तान की तारीख का अपनी नौयत का पहला ऑनलाइन जलसा कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है, लेकिन अभी जलसा शुरू नहीं हुआ। हजारों की तादाद में लोग ऑनलाइन इस वक्त मौजूद हैं। 1 लाख से जायद रीट्वीट्स की जा चुकी हैं और ये सिलसिला बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और फिर नून लीग की 2 इंतहाई अहम विकेटें गिर चुकी और इन विकेटों के गिरने के पीछे नवाज शरीफ साहब का 40 साल का जो याराना था वो भी काम नहीं आया। और नवाज शरीफ पर किस किस्म के इल्जामात लगाए गए, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे, क्योंकि अब 25 रुकावटें हैं नवाज शरीफ के रास्ते में वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे, ये रुकावटें किस नौयत की हैं। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको ये खबर दे दें कि खबर लाहौर से ये आ रही है, पाकिस्तान के बड़े शहरों से ये आ रही है कि मोबाइल सर्विस को एक एक करके बंद किया जा रहा है, इंटरनेट सर्विस को स्लो किया जा रहा है, ताकि इमरान खान तहरीक इंसाफ के ऑनलाइन जलसे में लोग शामिल ना हो सकें। व्यूअर्स, इसकी तफसील आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक इंतहाई अहम शख्सियत, जिसके हवाले से मैंने आपको कुछ घंटे पहले बता दिया था कि पीपल्स पार्टी को खैर बात कहकर ये तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रही है। और अब आसिफ जरदारी साहब के बहुत करीब समझे जाने वाले लतीफ़ खोसा साहब ने पीपल्स पार्टी को खैर बाद कह दिया है। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना तोड़ने की कोशिश की जा रही है वो इससे ज़्यादा मजबूत होकर आगे आ रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम लतीफ़ खोसा, जिन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी से वो 3 दहाइयों से जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैर बाद कह दिया। पंजाब के अब गवर्नर भी रहे, सेनेट में भी आपने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की, मुतादिद दफ़ा बार्स के इलेक्शन भी लड़े और जीते। यानी एक बड़ा नाम लतीफ़ खोसा का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे और बहुत अहम केसेस जो हैं वो लड़ चुके हैं। लतीफ़ खोसा के बारे में पिछले दिनों आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कहा था कि लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है। उन्हें इससे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से नोटिस भी भेजा गया, वजाहत मांगी गई। और लतीफ़ खोसा काफ़ी अरसे से इमरान खान के केसेस में वकील थे। बुशा बीबी के भी ऑडियो लीक्स केस में वो वकील रहे और पीपल्स पार्टी ने उनसे काफ़ी अरसे से राहें जुदा कर ली थी। बल्कि पीपल्स पार्टी के लाहौर के दफ्तर में लतीफ़ खोसा के लिए अब एक वॉल ऑफ शेम भी जो है वो बनाई गई। और यकीनन इसका भी गम गुस्सा था, आप जब पार्टी के साथ इतने अरसे से मुंसलिक रहें और आपके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए। अब लतीफ़ खोसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा अपनी रिहाइशगाह पर लहरा दिया है और इसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की बहुत ही अहमियत की हामिल थी। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की ख्वाहिश पर तहरीक इंसाफ में मैं शमूलियत इख्तियार करने जा रहा हूँ, फैसला मुल्क और जमहूरियत के मफाद में किया गया। और एक इंतहाई अहम नुकता जो उन्होंने उठाया दोस्तों से जब वो मशवरा करने गए कि यार मैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो लोगों ने कहा कि यार तुम पागल हो गए हो, पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हो। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए और तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए। पीपल्स पार्टी के साबिक सीनियर रहनुमा और गवर्नर जो जिस तरह से ये शामिल हुए हैं तहरीक इंसाफ में, अब इनकी एंट्री जो है तहरीक इंसाफ में कितनी अहम है, ये सवाल और इसका जवाब मैं आपके सामने रख देता हूँ। कि आपको ये याद रखना है कि ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ इमरान खान के बग़ैर जो है उसकी जो पोजीशन थी वो कमज़ोर हो चुकी है, शख्सियात बड़ी तादाद में पार्टी को खैर बाद कह चुकी हैं। खोसा साहब की एंट्री की टाइमिंग बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये 9 मई के बाद से अब तक पीटीआई में होने वाली वाहिद एंट्री है और खोसा साहब के आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई जहद और एक नई आवाज़ जो है वो मिलेगी, जो लेवल प्लेइंग फील्ड से लेकर मुख्तलिफ इशूज़ पर पार्टी मौक़िफ़ शिद्दत के साथ जो है वो बयान कर सकती है। एक फुल टाइम सीनियर वकील आपकी पार्टी को मैसर आ गया, जो केसेस और गिरफ्तारियों की भरमार में अपनी कानूनी जो हैसियत है, जो कानूनी किरदार है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये अदा कर सकता है। वकला सियासत में मुतहरिक रहने वाले किरदार जमात को जब मिल जाते हैं ना, तो फिर उसका एक असर और रसूख जो है वो भी साथ साथ इस्तेमाल होगा।
چیمبرز استعمال ہوں گے، وکلا کی ایک سے ہے عدالتوں کے اندر، ان کے تعلقات ہیں جن کو یقیناً استعمال کرنا چاہیے. اور میں تو بہت عرصے سے ایک بات کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑے نام موجود نہیں ہیں جو لیگل مائنڈز ہوں. آپ نے احمد اویس جیسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، لیکن ان کی پارٹی کے اندر اور وکلا اور کیسز کے حوالے سے اتنی پکڑ نہیں تھی جتنی باقی لطیف کھوسہ صاحب جیسے وکلا جب پارٹی میں آئیں گے تو اس سے یقیناً ان کو فائدہ پہنچے گا. لیکن اس میں نا کھوسہ صاحب کو بھی ایک ون ون سچویشن اس لیے بھی نظر آئی کیونکہ ہم نے جماعتوں کے اندر جب تک لوگوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچے نا وہ شامل نہیں ہوتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب اس سے پہلے بڑے پرومیننٹ رہے مختلف کیسز کے اندر اور ایک لائم لائٹ میں وہ رہنا پسند بھی کرتے ہیں. ایسے وقت میں پیپلز پارٹی میں شاید ان کی جگہ نہیں بن رہی تھی تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا جو سفر ہے وہ شروع کیا. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں، آپ نے کیا اور آپ کا ایک اصولی موقف ہے، اس کو ہم سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. لیکن ویورز اب پی ٹی آئی کو ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے جو عمران خان کے جیل میں ہونے کے باعث پارٹی ایشوز اور مقدمات کے معاملے پر اپنا موقف جاندار طریقے سے پیش کر سکتا ہے. اس سے پہلے بیرسٹر گوہر، ان کی پولیٹیکل پریزنس تو ویسی نہیں ہے، یا پھر کوئی دوسرا. کھوسہ صاحب کی پولیٹیکل پریزنس بھی ہے، ان کی آواز بھی ہے، اور پھر اس آواز کو بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جب استعمال بھی کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ وکلا کا ساتھ شامل ہونا، بار کا ساتھ آنا، یہ بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اب سوال یہ کہ کھوسہ کس ویژن اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں آئے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ کھوسہ صاحب ایک انکلوسیو اپروچ کو لے کر اپنے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں، جس میں وہ تلخیاں بھلا کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. اور وہ اس بیان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو تحریک انصاف کا موقف آگے لے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. پاکستان کے لیے محبت، امن اور بھائی چارے کے سفر کے آغاز کی دعوت دیتا ہوں، یہ ان کے الفاظ تھے. پاکستان کی عوام ہی پاکستان کا مقدر ہے اور آئین کی جو اس کا تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے. امید ہے نفرتوں کی سیاست جو ہے وہ ختم ہوگی، یہ بھی ان کے الفاظ تھے. کھوسہ صاحب فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے آئینی کردار پر زور دے رہے ہیں اور فوج کو اپنے اس بیان سے یاد دلا رہے ہیں کہ عوام اور آئین سپریم ہے اور فوج عوام کے پیسے سے چلتی ہے. یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج ہماری فوج ہے. آئین میں تمام اداروں کی حدود و قیود متعین کی گئی. آئین میں درج ہے کہ فوج سرحدوں کی محافظ ہے اور عوام کے ٹیکسز سے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. یہ بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے ایسے وقت میں جب اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان اور ان کی جماعت کی ایک جنگ ہے اور اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے خطاب کا سامنا ہے اور نواز شریف پر لاڈلا ہونے کا ٹیگ لگا ہوا ہے. ویورز آپ کو بتا دیں کہ فوج کے ساتھ ساتھ کھوسہ صاحب عدلیہ کو بھی اس کے فرائض یاد دلا رہے ہیں اور اس کو یہ ایک جتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوں کا مرکز اب وہی ہے چونکہ موجودہ حالات میں پارٹی اور اس کی قیادت کی قسمت عدلیہ سے جڑی ہوئی ہے. ججز کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں، قانون پر عمل داری جو ہے وہ یقینی بنائیں، آئین کی پاسداری کرنے والے جو ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں. یہ بھی ان کا نعرہ تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ توقع کرتا ہوں کہ آج عدلیہ برابر کا انصاف کرے گی، 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب ویورز سوال یہ ہے کہ کھوسہ صاحب اب پارٹی میں کس قسم کا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. آپ کو بتا دیں کہ ایک وکیل ہیں جی اور ساتھ ساتھ وہ سیاستدان بھی ہیں، تو قانونی اور سیاسی ایشوز پر آپ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے 5 روز میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی داخل ہونے جا رہے ہیں اور داخل کروانے میں بھی کھوسہ صاحب کا ایک انتہائی اہم کردار ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت امیدواروں کی ضرورت ہے اور وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے گی. گور خان پارٹی چیئرمین ہیں اور کھوسہ صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں. وکیلوں کا پارٹی میں حاوی ہونا موجودہ حالات کی وجہ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دیگر قانونی معاملات کا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو سامنا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑی تعداد میں وکلا کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ بھی جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا. اب اس کے اوپر زرداری صاحب کا ایک ریئیکشن آیا اور انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے انتخابات میں اتحاد نہ کیا جائے. یہ ہدایت جاری کی گئی ہے
آصف علی زرداری صاحب کی. لیکن ویورز میرے لیے جو اہمیت ہوگی نا اس سٹیٹمنٹ کی کہ اعتزاز احسن صاحب، اگر اعتزاز احسن نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا تو یقیناً میں آنے والے کچھ مہینوں میں زیادہ سے زیادہ 1-1.5 برس کے اندر پاکستان کے اندر وکلا تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور جب اعجاز الاحسن صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے تو یہ نعرہ آپ سڑکوں پر وکلا کے ذریعے لگتا ہوا ضرور دیکھیں گے کہ قدم بڑھاؤ اعجاز الاحسن، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور پھر دلیر فیصلے سپریم کورٹ پاکستان کرے گی. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جتنے بھی داغ لگائے گئے ایک ایک داغ جو ہے وہ دھلے گا. پیچھے سپورٹ وکلا کی ہوگی تمام چیمبر، چونکہ میں نے بہت دیر تک نا وکلا جو ان کی تحریک تھی اس کو کور کیا. تو اگر آپ ان کے جو بارز کے الیکشنز کو دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، آسما جہانگیر ایک گروپ آپ کو نظر آئے گا، حامد خان گروپ ایک نظر آئے گا، اعتزاز احسن صاحب کا ایک گروپ نظر آئے گا، اور پھر ہم نے لطیف کھوسا کا بھی ایک گروپ دیکھا. اب یہ گروپس جو ہے نا جس میں صرف آسما جہانگیر صاحبہ کا گروپ اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں تو سارے کے سارے گروپس جو ہیں وہ ایک ایک کر کے خان صاحب کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. اور اب میں نے بہت پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ وکلا کو بہت دیر سے ایک پارٹی بنانے کی ایک خواہش تھی. اب یہ خواہش مجھے کم از کم پوری ہوتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. لیکن ویورز دوسری طرف پیپلز پارٹی میں نا ہمیں ایک تقسیم بھی نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی میں جو تقسیم ہے اس کی کچھ شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک گروپ آصف علی زرداری صاحب کا ہے جس میں چند سینئر سیاستدان شامل ہیں، اور دوسرا گروپ بلاول صاحب کا ہے جس میں مرتضی وہاب، مراد علی شاہ جو ہیں شامل ہیں. وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، اور اگر دونوں مل جائیں تو نون لیگ کو شکست دینا بہت ہی آسان ہوگا. اگر پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ ممکنہ اتحاد کرتی ہے تو یقیناً وزیر اعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور پھر نمبرز اگر ان کے زیادہ ہوئے تو یقیناً پیپلز پارٹی اس روٹ کو اپنا کر نون لیگ کے خلاف ایک اتحاد جو ہے وہ کھڑا کر سکتی ہے اور ان کی حکومت کو چلتا بھی کر سکتی ہے. ویورز نون لیگ کو شکست ہو سکتی ہے، اور ایسا ہوگا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے. لیکن زرداری صاحب مصلحت چاہتے ہیں، وہ لڑائی نہیں چاہتے، اس لیے انہوں نے واضح احکامات دے دیے کہ پاکستان تحریک انصاف سے فی الوقت دور رہا جائے. اب زرداری صاحب کا پی ٹی آئی سے کیا یہ بلف ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ اصل یہ معاملہ ہے کیا. پی ٹی آئی نے کبھی بھی پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنے کی نہ تو خواہش کا اظہار کیا تھا، اور یہ بھی کبھی نہیں کہا، اور کسی سطح پر یہ بات نہیں ہوئی تھی. پی ٹی آئی یہ واضح کر چکی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں کرے گی. یہ خبر پیپلز پارٹی نے اپنی مشہوری کے لیے چلوائی. کے پی گورنر ہاؤس جہاں پر زرداری صاحب کی یہ ملاقات ہوئی، اس صوبے میں پی ٹی آئی کو ویسے ہی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی سپورٹ وہاں پر موجود ہے، جس سے ریاست بھی پریشان ہے، نون لیگ بھی پریشان ہے. اور فضل الرحمان صاحب تو ملاقاتیں وہ جو سفیر ہیں افغانستان کے ان سے کرتے ہوئے آپ کو نظر تو آئیں گے. اور جو فضل الرحمان جو منجن بیچ رہے تھے کہ بھائی مجھے آپ نے صدر بنانا ہے تو پھر دیکھیں میں طالبان سے بھی بات کروں گا. اور آپ کو ماضی میں یاد بھی ہوگا کہ ان کی کافی زیادہ پینیٹریشن ہے. انہوں نے ماضی میں یہ تانے بھی دیے کہ ہم نے تو القاعدہ کو بھگا دیا، طالبان کو بھگا دیا، تو ہم تمہیں بھی بھگا سکتے ہیں. اور ان کا اشارہ جو انہوں نے کیا تھا اپنے شولڈرز کے اوپر ہاتھ مار کے کیا، یعنی ان کا اشارہ پاکستان کی فوج کی طرف تھا. ویورز سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو اتحاد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بظاہر نہیں ہے. اگرچہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی امیدوار کھڑے کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ضرور ہے، کیونکہ پارٹی ٹوٹ چکی ہے اور امیدواروں کو استحکام پاکستان پارٹی میں بھجوایا جا چکا، مگر اس کے باوجود پی ٹی آئی انتخابی اتحاد نہیں کرے گی، چونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر اور جو سپورٹ بینک اس کو پسند نہیں کرے گا. اب انتخابی اتحاد کرنے سے پی ٹی آئی کی کمزوری کیا ظاہر ہوگی؟ پیپلز پارٹی کو کرپشن پر شدید تنقید کا نشانہ بنانے والے عمران خان اس کے ساتھ کبھی بھی اتحاد نہیں کریں گے. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی مستقبل میں ورکنگ ریلیشن شپ کیا بننے جا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انتخابات کے بعد آصف علی زرداری کی نواز شریف کے ساتھ نہ بنی تو دونوں جماعتیں اپوزیشن میں اکٹھی ہو سکتی ہیں. انتخابات سے قبل اتحاد کی جہاں تک بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ اتحاد جو ہے وہ ہوگا. لیکن ویورز سیاست کے اندر راستے کھلے رکھنے چاہیے. اگر وقت پڑا اور ضرورت پڑی تو خان صاحب یقیناً اس طرف ضرور سوچیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان کو یہ بات کہی گئی کہ خان صاحب آپ کا ایک نیچرل جو الائنس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بنتا ہے. گو کہ آپ نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا،
آصف علی زرداری صاحب پہ بہت ساری باتیں کہی، لیکن جو نیچرل الائنس تھا وہ آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بنتا تھا۔ اب ویورز، میں آپ کو ان حالات کے اندر جب اتحاد الائنس اور اتحاد نہیں کرنا یہ باتیں ہو رہی ہیں نا، تو وہیں پر پاکستان تحریک انصاف نے آج ملک کی تاریخ کا پہلا آن لائن جلسہ اس کا اہتمام کیا ہے، اور ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا لیکن آن لائن جلسہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد آن لائن اپنی پریزنس جو ہے وہ شو کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس جلسے میں شامل ہوں گے، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی اہم جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا جلسہ کرنا ہے۔ اس کی تشہیر زور و شور سے چل رہی ہے۔ ٹویٹر سمیت سارے سوشل میڈیاز پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے۔ ٹویٹر پر سب سے پہلا ٹرینڈ اس وقت جو موجود ہے وہ ہے آن لائن پاور شو کے نام سے، جس میں اب تک 1.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے ٹویٹس کی ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جب میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو 1.5 لاکھ، اور جب یہ پروگرام اور آگے بڑھے گا تو یقیناً یہ نمبرز جو ہیں وہ بہت اوپر چلے جائیں گے۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کی نقل نہ ہمیشہ دیگر جماعتوں نے کی ہے، اور یہ نقل کیا تھی اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو خبر آ رہی ہے ایز وی سپیک، پاکستان میں انٹرنیٹ پر پابندی، انٹرنیٹ کی سپیڈ کو سلو کیا جا رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اسے مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو نقل سیاسی جماعتیں کرتی ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نا ایک ٹرینڈ سیٹر جماعت رہی ہے۔ خان صاحب نے پہلی دفعہ لوگوں کی ساؤنڈ بائٹس نکال کر جلسوں میں چلانے کا اہتمام کیا کہ دیکھیں ماضی میں یہ لوگ کیا کہتے رہے، اور پھر وہ ساؤنڈ کلپ چل جاتا ہے، اور لوگوں کی یادداشت کو ریفریش کرنے کا یہ بہترین طریقہ تھا۔ اور پھر ہم نے بعد میں یہ دیکھا کہ مریم نواز نے بھی اس ٹرینڈ کو اپنایا اور وہ فالو کرتی ہوئی نظر آئی، یعنی ٹرینڈ سیٹر خان صاحب تھے، فالوورز میں مریم نواز اور ان کی جماعت بھی شامل ہو گئی۔ اور اس سے پہلے بھی جلسے بڑے کرنا یہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سکھایا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جلسے اگر بڑے نہیں ہوتے تو پھر آپ کا قد کاٹ بھی بڑا نہیں ہو پاتا۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو لوگوں نے اور میڈیا نے کرٹیکل جو انالیسز اپنا کیا، کہ جب آپ لاہور میں جلسے کرتے ہیں تو آپ کو لاہور کا ہی مقامی سپورٹر ووٹر جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، لیکن ہم نے ان کے جلسوں میں لاہور کے کسی بندے کو نہیں دیکھا، جو لوگ باہر سے بلائے گئے اور نام لاہور کا لگا دیا گیا۔ میری ایک پولیس افسر سے بات ہوئی اور اس نے کوٹ ان کوٹ مجھے بتایا کہ تقریباً 8 سے 10 ہزار کا جو فورس تھی جو باہر سے بلائی گئی تھی سفید کپڑوں میں، وہ نواز شریف کے جلسے میں بٹھائی گئی تاکہ جو فگرز ہیں انہیں کسی طرح پورا کیا جا سکے۔ ویورز، جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان نے ٹرینڈ سیٹ کیے، وہ سب کے سب اب دوسری جماعتیں جو ہیں وہ اپنانے پر مجبور ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے میوزک اور پارٹی پرچموں کی ایک جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا، تو آپ کو نظر آ چکا ہوگا پچھلے 5 برسوں میں کہ کس طرح سے جلسوں کے رنگ بدلے، پرچم پارٹی پرچموں کی بہار آپ نے دیکھی۔ نواز شریف شاید نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن عمران خان نے اس نعرے کو اور ووٹ کی اصل اہمیت کو عوام تک جو ہے پہنچا کر بھی دکھایا ہے۔ عمران خان نے جب پارٹی میں نئے آنے والوں کے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوئی شامل ہوتا تھا نا تو وہ پارٹی میں خان صاحب اسے پرچم، پارٹی پرچم جو ہے بطور مفلر پہناتے اور پھر خوش آمدید کرتے۔ اب پوری سیاسی جماعتیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں، یہ تصور جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اسی طرح کا آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے کسی کو ویلکم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا ایک خاصہ ہے جو ایک ٹرینڈ سیٹر جماعت بن کر سامنے آیا۔ اب ٹویٹر کے اوپر جو ٹرینڈز چلے، سوشل میڈیا پر پارٹی کو کیسے منظم رکھنا ہے، اس نے میڈیم کو اپنے بیانی کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ سیرا بھی خان صاحب کو جاتا ہے، اور باقی پارٹیوں نے اس ٹرینڈ کو بہت تاخیر کے ساتھ فالو کیا۔ نواز شریف نے اس سے پہلے اپنی سیاسی زندگی میں ہمیشہ پریس کانفرنسز اور جلسوں کا سہارا لیا تھا، لیکن عمران خان کی دیکھا دیکھی وہ بھی اب قوم سے خطاب جو ہے وہ ٹویٹر پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ آپ کو یوٹیوب پر انہوں نے لندن میں اپنا ایک اکاؤنٹ بھی بنایا جہاں پر انہوں نے ایک جنرل کے خلاف جو ہے تقریر بھی کی۔ دوسری جماعتیں اب کیوں ناکام ہوئی ہیں، میں آپ کو اس کا بھی ایک جواب دے دیتا ہوں کہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی، یا پی ٹی آئی صرف سوشل میڈیا کی جماعت تھی، لیکن جب پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو اس کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ان میں پاکستان تحریک انصاف کیسے جیتی؟ اگر کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو اس کا دے دے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने दबा दिया। फिर जो सड़कों पर और लोग जो नज़र आ रहे थे, ये कौन थे? क्या इन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई? अब ये जलसे जो कामयाब होते हैं, इनको कौन कामयाब करता है? क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कामयाब करवाती है? बिल्कुल यही हाल इस वक्त सोशल मीडिया का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज़्यादा वॉलंटियर्स की फोर्स है जो किसी से कोई तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग ने 1.5 साल तक सरकारी पैसे से अपने सोशल मीडिया को मजबूत करने की कोशिश की। सहाफ़ियों को उठाकर डिजिटल मीडिया दिया गया, लेकिन नून लीग मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हुई। वजह सिर्फ ये है कि नून लीग सिर्फ एक ख़ास तबके की जमात रही। नून लीग का वोट बैंक भी जो है वो 80 और 70 की दहाई का एक ख़ास तबका है, जिसने उनके दौर में बहुत सारी नवाजिशात जो हैं वो वसूल पाई, पर्क्स हासिल किए। नौजवान नून लीग का नाम सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस बात को भी सुनना पसंद नहीं करते कि उनकी मकबूलियत क्या है। मैंने कल एक बात कही थी, तो राशिद भट्ट साहब गालिबन है अमेरिका से, उन्होंने एक ट्वीट की, एक कमेंट में लिखा कि यार इरफान सिद्दीकी साहब आपके उस्ताद हैं, तो क्या आप उनकी गलती को जो है वो पिन पॉइंट नहीं करेंगे? तो मैं आपको एक तो तस्हीह कर दूं, मेरे वो उस्ताद नहीं है। मैंने एक बात जो कही थी, गुफ्तगू जब हमारी हो रही थी उनके उस प्रोग्राम के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये वैसे तो उस्ताद हैं, लेकिन आप की तकरीर के हवाले से और आपके इंटरव्यू के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जनाब तुसी बड़े उस्ताद हो। और मैंने उनकी उस्तादी जो उन्होंने दिखाई थी उसके ऊपर मैंने तनकीद की थी, वो मेरे उस्ताद नहीं है। और हमने पूरा प्रोग्राम जो है उनके उस इंटरव्यू के पर तनकीद करते हुए किया, तो वो मेरे उस्ताद नहीं है, मैं इसकी तस्हीह कर दूं। अब व्यूअर्स, नून लीग को ना एक बड़ा धचका लगा है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पार्टी छोड़ दी है और नून लीग की एक दूसरी विकेट भी इलेक्शन के करीब जो है वो गिर गई है। नून लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों पर खुशी मना रही थी कुछ दिन पहले, अब नून लीग के अपने लोग जो हैं वो आपका साथ छोड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जितने भी लोग साथ छोड़ते हैं वो सब के सब सीनियर हैं। इनमें से कुछ ऐसे नहीं है कि जिन्होंने रिसेंटली किसी को ज्वाइन किया हो या कोई फसली बटेरे हों। ये वो लोग हैं जिनका पार्टी के साथ 40-40 साल पुराना रिश्ता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने अपने हलके के लोगों से मुशावरत के बाद नून लीग छोड़ने का फैसला किया है। बाकायदा ऐलान चंद रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए जाने का इम्कान है। वो कहते हैं कि किसी और जमात में नहीं जाऊंगा, इलेक्शन के बाद नई जमात जो है वो बना सकता हूं। शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी क्यों छोड़ी, वो जो सबसे बड़ी वजह जो सामने आई वो खुद कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के पसंदीदा होने और नवाज शरीफ के लाडले का जो तासुर इंतखाबात से पहले मुतनाज़े इस पूरे इलेक्शन को बना रहा है। नून लीग की इक़्तिदार की सोच है। नून लीग सिर्फ एक ख़ानदान की जमात बन चुकी। शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला भी बाइसे मजबूरी किया गया। सरदार मेहताब अब्बासी साहब जो हैं वो दूसरी शख्सियत हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ये साबिक गवर्नर रह चुके। मुस्लिम लीग नून से 40 साल की रफ़ाकत अचानक जो है वो ख़त्म हो गई। सरदार मेहताब खान अब्बासी ने आइंदा इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि आज लोग कहते हैं कि हमें किसी और ने जितवाना है। आपको आने वाले दिनों के अंदर आज़ाद उम्मीदवारों पर नज़र रखनी है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार यकीनन उनकी एक बहुत ही अहमियत होगी। और अगर आज़ाद उम्मीदवार जिस तरह से पार्टी के अंदर छोड़कर इंतखाबात में जाएंगे तो यकीनन इसके नताइज बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे। अच्छा, मैं ना आपसे बात करते करते ना मेरे सामने ना टेलीविज़न की स्क्रीन्स लगी हुई हैं, मुझसे रहा नहीं जाता, चूँकि नज़र वहाँ भी जा रही है। तो कामरान टेसूरी साहब मुझे नज़र आ गए पोज बनाते हुए, और इनकी शाखर्चियाँ और इनके जो मज़े हैं ना लगे हुए हैं, और पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो उसके हालात क्या हैं वो खैर आप अपने हालात बेहतर जानते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो ये कैमरों के सामने पोज बनाने वाले कामरान टेसूरी साहब जो हैं वो शायद नहीं जानते। कराची के हालात क्या हैं इनको मालूम नहीं है, आवाम को ज़रूर मालूम है। और आवाम बेहतरीन मौका आपको अल्लाह ताला ने अता कर दिया। इंतखाबात आ रहे हैं, आपने बदला लेना है इन लोगों से कि वो किसको हुक्मरान जो है वो बनाएंगे। व्यूअर्स, जो शख्स 40 बरस तक नवाज शरीफ के साथ रहा वो आज ये कह रहा है कि नवाज शरीफ सेलेक्ट हो रहे हैं और इस सिलेक्शन का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा, वो लोग नहीं बनना चाहते। इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन किसी तरह मैनेज पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं। व्यूअर्स, लोग नून लीग क्यों छोड़ रहे हैं इसका जवाब आपको दे देते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का पार्टी छोड़ना ये साबित करता है कि नून लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। नून लीग सिर्फ एक शहर तक महदूद हो चुकी है और लाहौर में भी वो एड़ियाँ रगड़ कर इलेक्शन में जीतने की कोशिश करेगी। पार्टी छोड़ने की
دوسری وجہ نواز شریف کی ڈیل ہے. نواز شریف نے ڈیل کا نعرہ لگایا, اس کے بعد احتساب کا نعرہ لگایا, لیکن نواز شریف ان میں سے ایک پر بھی اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے. میں نے آج خٹک صاحب کی بات بھی سنی, اور خٹک صاحب جیسے لوگ ہوں گے جو مفاد پرست ہیں, آج مجھے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اچھے لگنے لگ گئے ہیں, چونکہ کہیں نہ کہیں ان کی غیرت جو تھی وہ جاگی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یار میں عمران خان کو چھوڑ کر شاید نامکمل ہوں, میں پاکستان کے میڈیا کو کیسے فیس کروں گا, میں اپنے آپ کو اپنے گھر میں کیسے فیس کروں گا, اور شاید مجھے پی ٹی آئی ہی جو ہے اس میں رہنا چاہیے تھا, اور یہ غلطی ہوگی, اسی لیے آج ان کو سزا مل رہی ہے. میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے مروثیت پر بہت زیادہ تنقید کی, لیکن ان کی ذات تک ہم نے ہمیشہ انہیں خراج پیش کیا اور ٹریبیوٹ پیش کیا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور پرویز الہی صاحب, جن کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ رانگ نمبر ہیں, لیکن وہ رائٹ نمبر بن کر سامنے آئے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں یقیناً ایک سیاسی جو ساتھ تھا وہ خان صاحب کا نہیں چھوڑ رہے. لیکن خٹک صاحب کیا کہتے ہیں یہ ان کی بھی سن لیں, اور انہوں نے عمران خان کے فیورٹ ہونے کی کہانی کا ایک نیا رنگ جو ہے وہ پیش کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے اچھے تعلقات تھے, وہ جنرل فیض کو سپورٹ کرتے اور ان کی مدد بھی کرتے تھے. خٹک صاحب کو یہ بات کیوں یاد آئی؟ اس وقت جنرل فیض کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا ہے, اور خٹک نے یہ بات اسی تناظر میں کی ہے. خٹک صاحب ماضی کی باتوں سے اور ماضی کے جو قصے ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. فیض حمید کو سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی کیس میں نوٹس دے رکھا ہے, اور چیف جسٹس قاضی صاحب نے اپنے ریمارکس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے شوکت عزیز پر فیض حمید نے 2018 میں دباؤ اس لیے ڈالا تاکہ نواز شریف کو ضمانت نہ مل سکے اور اس کا فائدہ عمران خان کو ہو. خٹک موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیان دے رہے ہیں. اب یہ خٹک صاحب کا منجن کتنا پرانا ہو گیا ہے اور اس میں کیڑے پڑ چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان ہٹ دھرمی کرتے اور کسی کی نہیں سنتے, یہ ان کے الفاظ ہیں, صرف اپنی چلاتے تھے. اور انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی, پرویز خٹک صاحب نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سارا وقت کسی سے اپنی خدمت نہیں کروا سکتے, کچھ سننا بھی پڑتا ہے. ویسے فیصلے جو تھے وہ یک طرفہ نہیں ہوتے, لیکن خان صاحب اپنی مرضی کرتے اور کسی کی رائے نہیں لیتے تھے. خٹک صاحب یہ بیان پہلے بھی کئی بار دے چکے ہیں, اور عمران خان کسی کی نہیں سنتے, اور جو اس کو لائے تھے وہ ان کی بھی نہیں انہوں نے سنی, اور ان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا. خٹک صاحب کو اس بات کی بہت تکلیف ہے کہ عمران خان نے ان کی بھی نہیں سنی, یعنی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. لیکن ویورز, اس قسم کے کردار اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینے سے آپ کا سیاسی قد کاٹ نہیں بڑھے گا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کوئی سیٹ لینے میں کامیاب ہوگی آپ کی جماعت یا نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ کامیاب ہو بھی گئے تو وہ آپ کی اپنی ذات تک شاید کوئی کامیابی ہو. یہاں پر پاکستان کے ووٹر سپورٹر کا رول پلے ہوتا ہے کہ وہ کم از کم ایسے کرداروں کو جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر چلے گئے, آپ نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ جو ہے وہ ضرور روکنا ہے. کسی اور کو جتوا دیجئے گا, لیکن ان لوگوں کو آپ نے کسی طرح بھی پارٹی جو نئی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دکان نہیں چلنے دینی, اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ووٹ کی طاقت سے ہوگا. ویورز, آپ کو آخر میں یہ بھی بات بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کے راستے میں جو ایک بڑی رکاوٹ اور باغی امیدواروں کی ایک فوج جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے, اور اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے. اس الیکشن میں سب سے اہم کردار آزاد امیدوار ادا کرنے جا رہے ہیں, یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی, اور ساؤتھ پنجاب سے سب سے زیادہ تعداد ہوگی. اگر ہم پچھلے الیکشن کی بات کریں تو 2008 میں پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب سے 24 ممبران قومی اسمبلی کی حمایت حاصل کی تھی اور سینٹر میں حکومت بنائی تھی. اسی طرح 2013 میں نون لیگ نے جنوبی پنجاب سے 29 ممبران قومی اسمبلی کی حمایت حاصل کر کے وفاق میں اپنی حکومت بنائی. 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے 27 ممبران قومی اسمبلی کی حمایت حاصل کر کے سینٹر میں اپنی حکومت بنائی تھی. اس بار ایک بار پھر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جنوبی پنجاب سے جو الیکٹیبلز ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اور کل 25 امیدوار ایسے ہیں جو اب تک کنفرم ہو گئے, اور ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جو پچھلی حکومت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے. ان میں سے زیادہ تر کا جھکاؤ بھی اس بار پی ٹی آئی کی طرف ہے. دوسرا, اگر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کسی بھی طریقے سے الیکشن سے دور کیا جاتا ہے یا پارٹی ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. اس طرح ایک آزاد امیدواروں کی فوج ہوگی جو الیکشن میں آزاد حیثیت میں حصہ لے گی, اور یہ امیدوار الیکشن کا پاسا پلٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. ویورز, آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی
नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान आज़ाद उम्मीदवारों को लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीदवारों को मालूम है कि एक पार्टी में शामिल होने से पॉपुलर वोट बैंक जो तहरीक इंसाफ का है वो उन्हें नहीं मिलेगा, वो खो बैठेंगे। और फिर आज़ाद उम्मीदवारों का ताल्लुक अब है कहाँ से, इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ कि ये बेल्ट कौन सी है, जिसमें तोंसा है, विहाड़ी है, लैया है, भक्कर है, लोधरा से भी एक एक उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। इस तरह मुजफ्फरगढ़ से 3 और डीजी खान से 4 अरकान आज़ाद इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, जबकि मुल्तान, रहीम यार खान और राजनपुर से 3 अरकान आज़ाद इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। लेकिन जब भी आज़ाद इलेक्शन लड़ने की बात आती है तो फिर ये भी अन मुमकिन है कि जीपों वाले, प्यार करने वाले, नवाज शरीफ के दोस्त और लाडले के लाडले जो हैं वो पहुंच जाएं और फिर ये वफादारियां जो हैं वो तब्दील करवा ली जाएं, ये भी मुमकिन है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।